ठानी थी दिल में अपना मिलेंगे किसी से हम, पर क्या करें कि हो गए नाचार जी से हम। मोमिन इस शेर में बयान करते हैं कि मैं अपने दिल में पुख्ता इरादा कर चुका था कि अब मैं अपने महबूब से मेल मुलाकात करने नहीं जाऊंगा। किसी का लफ्ज़ यहाँ पर महबूब के लिए इस्तेमाल किया गया है। मोमिन ने कमाल हुनर के साथ महबूब का जिक्र भी कर दिया और नाम भी नहीं लिया। कहते हैं कि बावजूद मेरे पुख्ता अहद करने के मेरा दिल उसकी याद से गाफिल नहीं हो रहा। मेरा दिल मुसलसल बेचैन और बेकरार है। किस लिए बेकरार है? महबूब ही से मुलाकात करने के लिए। क्योंकि आप सबको पता है कि सिलसिला इश्क में अक्सर ही महबूब और आशिक के दरमियान इस तरह के हालात हो जाते हैं कि आशिक महबूब से ना मिलने की कसम खाता है और फिर तोड़ देता है, क्योंकि दिल मजबूर कर देता है। वो जैसे गालिब कहते हैं कि भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं, इलाही तर्क उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं। इस शेर को हम महबूब के तनाजुर में भी समझ सकते हैं। और दूसरा, इस शेर के बारे में कहा जाता है कि मोमिन खान मोमिन ने ये शेर अपने दोस्त फजल हक खैर आबादी के हवाले से भी लिखा था, क्योंकि वो बहुत अच्छे दोस्त थे और उनके माबैन किसी बात पर कोई तकरार हो गई तो उस बारे में उन्होंने ये शेर लिखा है कि इरादा तो मैंने किया था कि अब मैंने अपने इस दोस्त से कभी भी नहीं मिलना ज़िंदगी में, मगर फिर दिल ने बेकरार कर दिया और दिल के हाथों मजबूर हो गए। हंसते जो देखते हैं किसी को किसी से हम, मुंह देख देख रोते हैं किस बेकसी से हम। किसी को किसी का मतलब हम ले सकते हैं कि महबूब को जब हम रकीब से बेतकल्फाना गुफ्तगू करते और कह कहे बिखेरते देखते हैं, या हम इसका ये मतलब भी ले सकते हैं कि जब भी कोई दो मोहब्बत करने वालों को एक दूसरे में खोया हुआ देखते हैं तो हमारे दिल की बेकरारी में भी इजाफा हो जाता है कि काश मेरा महबूब भी मेरे पास हो और मैं उससे अपने दिल का हाल बयान करूं, वो मुझे सुने, कुछ मुझे सुनाए। तो इन हसरतों के बायस मेरा दिल आलमे बेचारगी में हसरतों के आंसू बहाने लगता है। जिस तरह से एक शायर ने कहा है ना कि गले मिलते हैं जब दो बिछड़े हुए साथी, अदम हम बेसहारों को बड़ी तकलीफ होती है। हमसे ना बोलो तुम, इसे क्या कहते हैं भला, इंसाफ कीजिए, पूछते हैं आप ही से हम। तो शायर इस शेर में गोया अपने महबूब से गिला कर रहे हैं कि मुझसे मोहब्बत का ज़बानी दावा करने को हम क्या समझे कि जब तुम मुझसे बात करने से कतराते हो, जब भी मैं तुमसे हम कलाम होने की कोशिश करता हूँ तुम मुझसे मुंह फेर लेते हो, तो मैं तुम्हारे इस रवैये को क्या समझूं। ये कुछ भी हो, मोहब्बत तो नहीं है। दरअसल महबूब, शायर का जो महबूब है वो शायर को अपनी बातों से अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता रहता है, मगर शायर को गिला है कि जब तुम मुझसे बात ही करना गवारा नहीं करते, मुझसे बात ही नहीं करते, मुझसे बोलते ही नहीं, तो ये कैसी मोहब्बत है। वो अपने महबूब ही से इंसाफ की अपील कर रहे हैं कि तुम खुद बताओ इस रवैया को मैं क्या नाम दूँ। शायर का ये अंदाज भी कमाल है कि उन्हें जिससे शिकायत है उसी से इंसाफ के तलबगार हैं। बेजार जान से जो ना होते तो मांगते, शाहिद शिकायतों पे तेरी मदई से हम। तो अपने महबूब की बेरुखी बर्दाश्त करते शायर अपने आप से भी उकता गया है। तो ऐसे में जब रकीब ने महबूब से मुलाकातें बढ़ाईं और शायर तक भी ये अफसाने पहुंचने लगे, तो इन हालात में शायर ये कहता है कि ऐ मेरे महबूब, अगर मैं तुम्हारे सर्द रवैये के बायस अपने आप से बेजार ना हो गया होता, यानी मैं अपने आप से ही उकता चुका हूँ कि ऐसा ऐसा क्या मेरे महबूब ने मुझ पर कर दिया है कि मैं उसके बगैर मेरा दिल ही नहीं लगता और वो मुझे किसी तरह से जो है वो मेरी तरफ तवज्जो ही करने का मुतहम्मिल नहीं हो रहा। तो कह रहे हैं कि मैं अगर अपने आप से बेजार ना हो गया होता तो लाजमन तुम्हारे बारे में खबरें जो फैला रहा था मैं ज़रूर उसे सवाल जवाब करता,
ضرور اس سے اس کے دعویٰ کا ثبوت مانگتا، مگر اب چونکہ میں خود بھی تم سے واقف ہوں تو اس خبر پھیلانے والے سے سوال کر کے میں خود ہی شرمندہ ہوں گا۔ اس کوہ میں جا مریں گے، مدد اے ہجوم شوق، آج اور زور کرتے ہیں بے طاقتی سے ہم۔ گو کہ مسلسل محبوب کی جانب سے بے رخی اور بے اعتنائی برتنے پر شاعر کا دل نڈھال ہو گیا ہے اور اس میں مزید سہنے کی سقت نہیں رہی، مگر پھر بھی اس ناتوانی کے باوجود اے میرے محبت کے جنون، میں تم سے آخری بار مدد کی التجا کر رہا ہوں کہ مجھے اس کی گلی میں چھوڑ آؤ، کہ اب میں اسی گلی میں اپنی جان دے دوں گا۔ میں اپنی کمزوری جسم کے باوجود محبوب کو مائل کرنے کی ایک آخری کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ صاحب نے اس غلام کو آزاد کر دیا، لو بندگی کے چھوٹ گئے بندگی سے ہم۔ اس شعر میں جو لفظ صاحب ہے یہ جناب اور محبوب کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ دوسرا کہا جاتا ہے کہ مومن خان مومن کی منظور نظر شاگردہ امت الفاطمہ بیگم کا تخلص بھی صاحب تھا، تو عین ممکن ہے کہ مومن نے یہ شعر اس حوالہ سے کہا ہو کہ اے میرے صاحب، یعنی میرے محبوب نے مجھے آزاد کر دیا ہے، یعنی مجھ سے قطع تعلق کر دیا ہے، تو اب ہم اس بندگی سے یعنی محبت کرنے کی ذمہ داری سے آزاد ہو گئے ہیں۔ بے روئے مثل ابر نہ نکلا غبار دل، کہتے تھے ان کو برقے تبسم ہنسی سے ہم۔ شاعر کہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کی مسکراہٹ کو از راہ مذاق ہی آسمان کی بجلی سے تشبیہ دے دیا کرتا تھا کہ میرے محبوب کے چمکدار موتیوں جیسے دانت ہیں کہ جب وہ مسکراتا ہے تو اس کے دانتوں پر بجلی چمکتی محسوس ہوتی ہے۔ اور پھر میرے اس دلربا نے مجھے بے انتہا دکھ دیے کہ بادل کی طرح برسے بغیر، مراد یہ کہ زاروں کی تار روئے بغیر میرے دل کا رنج اور دکھ ہلکا نہ ہو سکا۔ اس شعر میں ابر، رونا، برقے تبسم، ان لفظوں کے تال میل کو بہت ہی نفاست سے جوڑا گیا ہے۔ ان ناتوانیوں پہ بھی تھے خارے راہ غیر، کیوں کر نکالے جاتے نہ اس کی گلی سے ہم۔ شاعر کہتا ہے کہ میرے جذبہ محبت میں اتنا دم تھا کہ میں باوجود جسمانی کمزوری کے اپنے رقیب کی راہ کا کانٹا بنا بیٹھا تھا، تو اس جاندار محبت کے باعث میرے رقیب کا مجھ سے بیزار ہونا بنتا ہی تھا، اور میرے رقیب نے اسی بیزاری کے باعث مجھے میرے محبوب کی گلی سے باہر نکال پھینکا۔ مراد یہ ہے کہ محبوب کی زندگی سے باہر نکال دیا۔ کیا گل کھلے گا دیکھیے، ہے فصل گل تو دور، اور سوئے دشت بھاگتے ہیں کچھ ابھی سے ہم۔ کہا جاتا ہے کہ عشق والوں کے لیے بہار کا موسم بڑے دکھ کا موسم ہوتا ہے، کیونکہ اس موسم میں پھول کھلتے ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہیں، محبوب کا وصال ہوتا ہے، مگر ہجر کے ماروں کے لیے یہ بڑی تکلیف دہ لمحات ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے محبوب کی یاد آتی ہے۔ اس پھولوں کے موسم میں انہیں ان کا محبوب زیادہ شدت سے یاد آنے لگتا ہے۔ تو اس شعر میں بھی شاعر یہی مضمون بیان کر رہا ہے کہ ابھی تو موسم بہار بہت دور ہے اور میں ابھی سے صحرا کی جانب بھاگنے لگا ہوں، یعنی دیوانہ ہو گیا ہوں، تو آمدِ بہار پر میرا کیا حال ہوگا۔ وہ جیسے کہا ہے ایک شاعر نے کہ کچھ کرو فکر مجھ دیوانے کی، دھوم ہے پھر بہار آنے کی۔ منہ دیکھنے سے پہلے کس دن وہ صاف تھا، بے وجہ کیوں غبار رکھیں آرسی سے ہم۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ جو حسین لوگ ہیں وہ جب اپنا حسن دیکھتے ہیں کسی آئینے میں، جب وہ سجے ہوتے ہیں، سورے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے حسن پر مزید اترانے لگتے ہیں، ان کا غرور مزید بڑھ جاتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اگر میرا محبوب آج آئینہ دیکھنے پر اترا رہا ہے تو میں آئینے سے کیوں خفا ہوں،
کیونکہ اس سے پہلے بھی میرا محبوب کون سا مجھ سے محبت سے پیش آتا تھا۔ ہے چھیڑ اختلاط بھی غیروں کے سامنے، ہنسے کے بدلے روئے نہ کیوں گدگدی سے ہم۔ کیونکہ ایک جو عاشق ہے اس کو کبھی بھی یہ پسند نہیں کہ اس کا محبوب محفل میں اظہار کا وہ طریقہ اپنائے جو صرف عاشق اور محبوب کے مابین زیب دیتا ہے۔ اس طریق سے مراد جسمانی تعلق بھی ہو سکتا ہے اور دو لوگوں کے درمیان ہونے والے پوشیدہ معاملات بھی ہو سکتے ہیں۔ تو شاعر کے محبوب نے محفل تو چھوڑ رقیب کے سامنے جب اپنے اور شاعر کے پوشیدہ معاملات کا اظہار کیا تو شاعر کہتا ہے کہ مجھے بجائے خوشی کے شرم سے رونا آنے لگا کہ ہمارے مابین کی باتیں یوں سر راہ میرا محبوب کیوں سب کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ کیا دل کو لے گیا کوئی بیگانہ آشنا، کیوں اپنے جی کو لگتے ہیں کچھ اجنبی سے ہم۔ اس شعر میں شاعر اپنی بے خودی کا حوال بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کیا میرا دل کسی بیگانہ کے پاس ہے، کسی اجنبی کے پاس ہے، اور بیگانہ اور اجنبی بھی ایسا جو ہمیشہ سے مجھے میرا اپنا میرا دوست لگتا تھا۔ میرے دل میں اس اجنبی اپنے نے ایسے گھر کر لیا ہے کہ میں اپنی ذات سے ناآشنا ہو گیا ہوں۔ جیسے غالب کہتے ہیں نا کہ ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی۔ آخری شعر ہے مقطع جس کو کہتے ہیں، لے نام آرزو کا تو دل کو نکال لے، مومن نہ ہو جو ربط رکھے بدعتی سے ہم۔ اس شعر میں مومن نے اپنا اور اپنے دوست فضل حق خیر آبادی کا تخلص بڑے ہی کمال انداز میں بیان کیا ہے، بلکہ اس کو معنی دیے ہیں ان کے تخلص کو۔ فضل حق اپنا تخلص آرزو استعمال کرتے تھے، تو اس کے پیچھے اس کا جو پس منظر ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ فضل حق اور جو شاعر ہیں مومن خان مومن، ان کے مابین دین کے کسی موضوع پر تکرار ہو گئی۔ اختلاف رائے کی بنیاد پر یہ تکرار جھگڑے کی شکل اختیار کر گئی۔ مومن خان مومن کو فضل حق خیر آبادی کے دینی اعتقادات پر اعتراضات تھے، مگر ان سے محبت بھی خوب تھی کہ ان سے زیادہ دن ناراض بھی نہیں رہ سکتے تھے۔ تو اس شعر میں آرزو کا نام لینے پر، آرزو کا مطلب ہم خواہش بھی لے سکتے ہیں، اور آرزو جو شاعر کے دوست ہیں فضل حق خیر آبادی، ہم ان کا بھی نام سمجھ سکتے ہیں۔ تو وہ ان آرزو کا نام لینے پر اپنے دل کو دھمکا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر دوبارہ تم نے آرزو کا نام لیا تو میں تمہیں اپنے سینے سے نکال پھینکوں گا، کہ بدعتی سے تعلق رکھنا مومن کا کام نہیں ہے۔ اب مومن سے مراد مومن خان مومن بھی ہیں اور مومن سے مراد ایمان والا مومن بھی ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں، ایک طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک مومن ہے وہ ایک بدعتی سے تعلق نہیں رکھتا، اور دوسری طرف اسی ایک ہی جملے میں یا ایک ہی مصرعے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا نام مومن ہے اگر دوبارہ میں نے اس بدعتی سے کوئی تعلق رکھنا گوارا کیا یا اس سے دوبارہ میں نے کوئی رابطہ کیا۔ تو یہ بڑا ہی مومن کا انداز ہے کہ انہوں نے ایک ایک لفظ سے دو دو مطلب نکال دیے، اور ہر مصرعے میں مصرعے میں جو مطلب بیان کیا وہ ایک مکمل ایک الگ مطلب بیان کیا ہے اس شعر میں۔ تو یہ اس شعر کا مقطع تھا، تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو تشریح پسند آئی ہوگی۔